बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप डिबेट एट 8। नाज़रीन, पाकिस्तानी तैयार हो जाएं, मुश्किल हालात आ रहे हैं। अभी जितनी परेशानियां आप बर्दाश्त कर रहे हैं, इससे मज़ीद कहीं ज़्यादा बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। पाकिस्तान ने 3.5 अरब जो कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में थे वो दुबई को वापस कर रहे हैं। इसके साथ 1.8 अरब की एक और पेमेंट करनी है। हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर जो कि 16.4 अरब थे वो 11.6 अरब रह जाएंगे। क्यों रहेंगे, क्या वजूहात होंगी, इसका क्या असर होगा, ये हम आपको इस प्रोग्राम में बताएंगे। इसके साथ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान नहीं आ रही है, एक्सपोर्ट्स हमारी कम हो रही हैं। आलमी जंग की वजह से आलमी मईशत जो है उसको एक बहरान का शिकार हो रही है। पाकिस्तान में तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, हर आने वाले हफ्ते के साथ मज़ीद बढ़ेंगी। ऐसे में पाकिस्तानी क्या करेंगे, हुकूमत की क्या पॉलिसीज़ होंगी, हुकूमत ने क्या प्लानिंग की हुई है, आज इस पर बात करेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर, भारत की जानिब से भी पाकिस्तान को धमकियाँ दी जा रही हैं और भारत के जो वज़ीर हैं उनकी जानिब से कहा गया कि पाकिस्तान कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकता है, जबकि पाकिस्तान के वज़ीर दिफा की जानिब से कहा गया कि भारत कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकता है। और इस दफ़ा अगर भारत ने कोई भी ऐसी हरकत की तो पाकिस्तान भरपूर जवाब देगा। भारत को एक तो तकलीफ़ ये है कि पाकिस्तान चूँकि आलमी मंजरनामे पर उभर कर सामने आ रहा है, एक ऐसा वाहिद मुल्क है जो कि इस टाइम मीडिएशन की बात कर रहा है और दो बड़ी ताकतें जो हैं वो पाकिस्तान की तरफ देख रही हैं कि पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद में अगर कोई टॉक्स होती हैं तो क्या एक बड़े तनाज़े का, एक आलमी तनाज़े का पाकिस्तान कोई हल निकालेगा। इस पर उनके वज़ीर ख़ारजा की स्टेटमेंट तो हमारे सामने मौजूद है, जिस तरह से उनको तकलीफ़ हुई थी। लेकिन उसके बाद जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ धमकियाँ आने का सिलसिला ये भी शुरू हो चुका है। मुश्किल हालात के हवाले से बात करेंगे। हमें पहले ज्वाइन किया वज़ीर मुमलिकत बराए कानून व इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक साहब। बहुत शुक्रिया अकील साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। अकील साहब, पहले पेट्रोलियम लेवी जो है 160 रुपये कर दी गई, फिर उस पर रिलीफ दिया गया। रिलीफ क्यों दिया गया, पेट्रोलियम लेवी इतनी क्यों कर दी थी? अमूमी तौर पर जो तासुर है वो ये उभर रहा है कि टैक्स टारगेट्स आपके पूरे नहीं थे, इस वजह से ज़्यादा बढ़ा दी गई, फिर आवाम का प्रेशर आया, कम कर दी गई। क्या ऐसे ही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, बिल्कुल जो मामलात हैं वो आपके सामने हैं कि अपनाए हुर्मुज़ के हवाले से ख़त्ते में जो कशीदगी है जो बढ़ रही है, उस हवाले से अगर देखें तो हमने बड़ा एक मुश्किल स्टेप लिया था। उसमें बिल्कुल ज़रूर डीज़ल पे तो ज़ीरो लेवी है, कोई लेवी नहीं लगाई गई डीज़ल पे। और जो पेट्रोल की अगर बात करें तो पेट्रोल के हवाले से लेवी ज़रूर थी। दिस अगेन ऑब्वियसली आपको पता है कि IMF प्रोग्राम में है मुल्क, और उस हवाले से फिर हमें कुछ उसकी कंडीशनैलिटीज़ हैं उसको भी देखना पड़ता है। फिलवक़्त जो तमाम तर मामला है उसमें 80 रुपए जो हैं वज़ीर आज़म ने रात को कौम के साथ ये खुशखबरी जो है वो शेयर की थी। और बिल्कुल ये एक इंट्रोस्पेक्शन के साथ देखा गया है तमाम तर मामला के इतना इजाफी बोझ अवाम बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो बिल्कुल जो कम से कम है उस पे तमाम तर जो मामला लेवी के हवाले से है वो किया, क्योंकि तेल की कीमतें आलमी मंडी में भी आए रोज जो है वो बढ़ी हैं, और उस हवाले से उनके साथ जो एसोसिएटेड कॉस्ट्स हैं, मिसाल के तौर पे जो कस्टम्स की ड्यूटीज हैं या इंश्योरेंस की हैं या वेसल के जो ट्रांसपोर्टेशन और शिपिंग चार्जेस हैं, उसमें भी कोई सस्टेनेबिलिटी उस तरह नहीं है, कोई एक क्लैरिटी नहीं है। आए अकील साहब, रोज इससे एक तासुर दिन ये चीज उभरता है देखने कि की जो है, अगले दिन पॉलिसी मेकिंग की बात जाती की। है, इससे तासुर ये उभरता है कि जो पॉलिसी मेकिंग की जाती है उसमें क्या ड्यू डाइलिजेंस नहीं होती। उसकी वजह यह है कि एक दफ़ा पे हम एक इतनी बढ़ाते हैं कि 160 रुपये पे लेवी ले जाते हैं और फिर हम कम करते हैं तो 80 रुपये बिल्कुल कम कर देते हैं। तो आवाम कहती है कि आप 80 रुपये अगर कम कर सकते थे तो पहले ही आपने नहीं 160 रुपये पे लेके जानी थी। तो इसको ज़रा हमें एलेबरेट कर दें कि ऐसा क्यों है। नहीं, देखिए, पॉलिसी मेकिंग तो बिल्कुल देखा जाता है, उसके फार एंड वाइड रीचिंग इफेक्ट्स होते हैं, लेकिन ये नॉर्मल हालात नहीं है। आप मेरे से इत्तेफाक करेंगे कि ये ऐसे एबनॉर्मल हालात हैं कि जिसके खित्ते के हवाले से अगर जंग की बात की जाए, पेट्रोल की पूरी दुनिया में जो आप देखें कीमतें वो आसमानों से बातें कर रही हैं और रोज बरोज बढ़ भी रही हैं। इस हवाले से हमने इकदाम जो लिए, 129 अरब रुपया जो है वो हुकूमत ने अपनी जेब से
اپنے پی ایس ڈی پی پہ کٹ لگا کے دیا, اس کے ساتھ ٹارگیٹڈ سبسڈی بھی دی. یہ تمام تر چیزیں تو دیکھیں ہم کر رہے ہیں, اور یہ تو نہیں ہے کہ 80 روپے وزیر اعظم نے کم کیے تو ساتھ سبسڈی واپس لے لی. سبسڈی تو واپس نہیں لی, ٹارگیٹڈ سبسڈی اور فری ٹرانسپورٹیشن اور ریلوے اور فارمرز, کسان, اور یہ تمام تر چیزیں جو ہماری ٹرانسپورٹیشن انڈسٹری ہے اور پبلک ٹرانسپورٹ, ان سب چیزوں پہ جو ہے ہم نے وہ سبسڈی ٹارگیٹڈ دی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ جو موٹر سائیکل استعمال کرنے والے ہیں صارفین, ان کو بھی ٹارگیٹڈ سبسڈی دی گئی ہے. اسی طرح جو عوام پہ کم سے کم بوجھ تھا وہ ڈالا گیا ہے. اور یہ آئی تھنک ایک انٹروسپیکشن جب دیکھا کہ عوام برداشت نہیں کر سکے گی, اور بالکل اس حوالے سے وزیر اعظم نے پھر اقدامات صادر فرمائے اور انہوں نے قوم سے خطاب بھی کیا اور 80 روپے کم کیے, کیونکہ وہ لیوی بہت زیادہ افیکٹ کر رہی تھی. لیکن ہم نے فور سائٹ اس کے حوالے سے اگر دیکھیں تو یہ کیا کہ روز روز یہ قیمتیں نہ بڑھیں, ایک دفعہ ہی تمام تر معاملہ ہے وہ اس کو دیکھ کے تو بہتر طریقے سے, کیونکہ یہ ہر ہفتے جو ہے اس کو آپ نے دیکھنا ہے جو سچویشن ابھی چل رہی ہے اس حوالے سے. تو دیکھیں اب اس حوالے سے وزیر اس اعظم کا میں فیصلہ ہے. اس میں ظاہری بات ہے پیٹرول میں تو آپ نے کمی کر دی ہے, ڈیزل برقرار ہے. ڈیزل بڑا یوز ہوتا ہے ٹرانسپورٹیشن میں, خصوصاً اگر مہنگائی کی بات کریں تو بڑا کرٹیکل رول ہے, بڑا امپورٹنٹ رول ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مہنگائی جو ہے اب ظاہری بات ہے بڑھے گی, اس کو کیسے کنٹرول کریں گے پھر آپ لوگ؟ اور پھر پاکستان میں ایک دفعہ کسی چیز کی قیمت بڑھ جائے, وہ چاہے پیٹرول کی پرائسز واپس آ جائیں, وہ قیمتیں واپس نہیں آتی ہیں. حکومت کا کیا رول ہوگا اس میں؟ نہیں, حکومت نے میں ڈیفینیٹلی آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ قیمتیں تو دیکھیں نا, پیٹرول کی جو ٹرانسپورٹیشن کاسٹ ہے اب اس پہ تو بڑھیں گی, لیکن اگر جس طرح بات کی جائے فریٹ ٹرانسپورٹیشن کی تو اس پہ تو قیمتیں نہیں بڑھنی چاہیے. ہاں, ڈیزل کی قیمت بڑی ہے وہ فیکٹر ان ضرور ہوگی اشیاء خورد و نوش کی چیزوں میں, دیگر چیزوں میں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ کوئی کسی قسم کی لیوی, اور اس چیز کو ضرور دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ڈیزل کے اوپر ہم نے کوئی لیوی نہیں لگائی, اور وہ جو قیمت بڑی ہے اس کو اسی حوالے سے ہی ہم نے تمام تر معاملہ کیا. تو ایٹ لیسٹ جو ٹرانسپورٹیشن ہے ان چیزوں کی وہ ڈیزل کی ہی زیادہ جو استعمال کرتی ہیں گاڑیاں, جس طرح ٹرکس ہو گئے, وہ ڈبل ایکسل والی گاڑیاں ہو گئیں, اینڈ سو آن سو فورتھ, تو زیادہ تر اس میں ڈیزل ہی استعمال ہوتا ہے. تو ابھی دیکھ رہے ہیں کہ قیمتوں میں اضافہ نہ ہو, لیکن آپ نے جس طرح کہا بالکل ایک دفعہ قیمت اوپر چلی جائے تو اس کو واپس لانا مشکل ہوتا ہے. لیکن حکومت نے کیونکہ صوبائی حکومت بھی آپ کو پتہ ہے وہ بھی اس میں کوارڈینیشن سارا رکھی ہوئی ہیں, ان کی اپنی پرائس کنٹرول, پرائس چیکنگ کمیٹیز بھی ہیں, میکنزمز بھی ہیں. تو ہم امید کرتے ہیں کہ جب یہ مشکل وقت تھوڑا گزرے گا تو بالکل اس تمام تر معاملے کو جو ہے ہم دیکھیں گے, اور اگر ایسی پیٹرول کی قیمتوں میں کمی آتی ہے تو اس کا ڈائریکٹ فائدہ عوام تک پہنچنا چاہیے. 20 جہاز ہمارے آبنائے حرمت سے گزرنے کی اجازت تھی, 2 آئے باقی نہیں آئے, اس حوالے سے کیا کہیں گے سر؟ دیکھیں, میں یہ آپ کو ضرور کہہ سکتا ہوں کہ 2 پرانی قیمت پہ جو تھے وہ آئے اور وہ پاکستان کے تھے. اسی طرح آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے پرچم الحمدللہ اس پہ جو ویسلز تھیں جو پاکستانی پرچم کو کیری کر رہی تھیں اور رجسٹریشن ان کی تھی, کیونکہ کسی ملک کو اس طرح اجازت نہیں تھی. اور سب سے پہلے آپ کو پتہ ہے پاکستانی شپس کو ہی, ویسلز کو ہی, جو پاکستان بیرنگ ویسلز تھیں, فلیگ بیرنگ ویسلز اور رجسٹرڈ تھیں, تو ان کو گزرنے کی اجازت تھی. اس سے زیادہ میں اور اس تفصیل میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. وزیر پیٹرولیم یا وزیر آبنائے امور جو ہے وہ آپ کو بالکل اس پہ بریف کر سکتے ہیں. میں صرف اتنا ہی آپ کو بتا سکتا ہوں جو فی الوقت میرے پاس ہے کہ 2 جہاز آئے تھے, اس کے بعد دیگر دوست ممالک کے تھے, یا جو بھی معاملہ تھا وہ آپ کو بہتر ایکسپلین کریں. ٹھیک, یو اے کی بات کریں جو کہ انہوں نے ڈپازٹس رکھوائے ہوئے تھے, اب ہم واپس کر رہے ہیں. اس سے تقریباً اگر ہم دیکھیں تو 4.3 جو بلین ہے وہ کم ہو جائے گا ہمارے ڈپازٹ سے. کیا سمجھتے ہیں کتنا فرق آئے گا؟ ہم نے یہ پے تو کرنے تھے 3.5, اب پھر یورو بونڈ جو ہے وہ اس کی بھی پیمنٹ کرنی ہے 1.3 کی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ 16.4 ارب کے جو ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر تھے اب وہ 11.6 ارب رہ جائیں گے, جس میں سعودیہ کے بھی ہمارے پاس ڈپازٹس پڑے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں ایک بڑی مشکل صورتحال پھر پاکستان کے لیے آئندہ پیدا ہونے والی ہے؟ نہیں, اللہ نہ کرے جی. اور بالکل جن ممالک کے پیسے ہیں جو سیف ڈپازٹس میں ہیں, وہ اگر ان کو چاہیے تو بالکل ہم اس پہ بالکل, ہم نے جس طرح یو اے کی آپ نے بات کی, تو بالکل وہ تمام تر میکنزم موجود ہے اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا کسی حوالے سے.
جو ریزروز ہیں وہ آپ خود بھی بہتر سمجھتے ہیں کہ ہمیں فوریکس ہی جو اوورسیز پاکستانیز کی طرف سے ہے وہ ریمیٹنسز کافی آتی ہیں الحمدللہ، اور اس کے ساتھ دیگر جو آپ کے ہیں دوست ممالک ہیں وہ بھی اپنے ان کے بھی سیف ڈپازٹس ہیں، بانڈز ہیں، وہ بھی تمام تر معاملہ چل رہا ہے، چائنا ہے، سعودی عربیہ ہے، دیگر ممالک ہیں. تو اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ. کوئی ایسی پریشانی والی بات نہیں ہے، اور بڑا ہی عقیل صاحب اس پہ ویسے یقین ہے. وجوہات کیا بنی ہیں؟ یہ ہم نے جو ان کو واپس کر دی ہیں، رول اوور نہیں ہمیں مل رہا تھا اس کا، ان کی جانب سے مانگے گئے، یا ان کی جانب سے کچھ ایسی ڈیمانڈز رکھی گئی تھیں جو کہ ہم پوری نہیں کر سکتے؟ دیکھیں میرے پاس تو اس کے اتنی ڈیٹیل انفارمیشن نہیں ہے. میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ جو وزیر خزانہ ہیں وہ اس پہ بہتر انفارم کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ ان کا ڈومین ہے. میں صرف یہی آپ کو بات کہہ سکتا ہوں کہ کیونکہ کسی بھی اگر ملک کے پیسے پڑے ہیں سیف ڈپازٹ کے حوالے سے، تو اگر ان کو چاہیے وہ درکار ہوں تو بالکل پاکستان کی کمٹمنٹ ہے اور پاکستان اس کو واپس کرے گا. ویسے کیبنٹ میں یہ ڈسکس ہوا، یہ بات آئی تھی زیر غور؟ دیکھیں مختلف چیزیں ہیں اور مختلف چیزیں گائے بگائے چلتی رہتی ہیں، اور ظاہری بات ہے کہ چیزیں ڈسکس ہوتی رہتی ہیں. میں اب تھوڑا سا اس ڈیٹیل میں نہیں پہنچوں ٹھیک گا یا نہیں ٹھیک جاؤں گا. ٹھیک، آئی تھنک اٹس اٹس بیسٹ ٹو اوکے. سے کہ نہیں پاکستان اپنی کمٹمنٹس آنر کر رہا ہے. آئی کین انڈرسٹینڈ دیٹ سر. اس کے بعد اگر ہم بات کریں کہ آپ لوگ پی ٹی آئی کو کس طرح سے ساتھ لے کے چلیں گے؟ ایک مشکل وقت سے پاکستان گزر رہا ہے. اگر پی ٹی آئی بھی سڑکوں پہ ہوگی، معیشت آلریڈی جو ہے وہ پورے دنیا کی سفر کر رہی ہے، تو ایسے میں آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ایک جو سیاسی خلفشار ہے، ہمارے اندرونی معاملات ہیں، ان کو بہتر ہونا چاہیے؟ اور اگر بہتر ہونا چاہیے تو کیا اسٹریٹجی ہوگی آپ کی؟ دیکھیں اسٹریٹجی تو ڈے ون سے وزیر اعظم نے دی ہے، اور انہوں نے کہا کہ سیاسی مسئلوں کے لیے سیاسی بیٹھکیں ہیں، سیاسی مسائل کا حل سیاسی جو ہے وہ بیٹھکوں سے ہی نکلتا ہے. سیاسی لیڈرز بیٹھیں گے تو سیاسی بات ہوگی اور سیاسی حل نکلے گا. یہ کشیدگی بالکل کم ہونی چاہیے. دنیا کے حالات جس طرح چل رہے ہیں، ہم نے تو اسی لیے ایک نہیں کئی مرتبہ ان کو دعوت دی، لیکن میرے خیال سے ان کو جو ہے بیٹھنے میں ہی دلچسپی نہیں ہے. تو اب جو انہوں نے 9 اپریل کا تمام تر معاملہ کیا ہے احتجاج کے حوالے سے، دیکھنے کی ضرورت ہے. حالات تو وہ بے وقت کی راگنی کہہ لیں یا کوئی ایسے سر حالات وہ نہیں ہے جس کہتے پہ ہیں ہم وہ، نے جلسہ کرنا ہے، تو آپ لوگ اجازت دیں گے جلسے کی؟ میرے خیال سے اگر اسٹیٹ ریسورسز استعمال نہ ہوں تو وہاں سے لانے کا جو تمام تر پہلے بھی بندوبست کیا جاتا رہا ہے، تو بالکل وہ تو اب ان حالات میں پاسبل نہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیکیورٹی کی پیش نظر دیکھا جائے گا. جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ اس پرمیشن کو دیکھیں گے کہ سیکیورٹی الرٹس کیا ہیں، سیکیورٹی سچویشن کیا ہے. اس کے بعد تمام تر جو نیسیسری اس کی ریکوائرمنٹس ہیں اگر وہ پورے کریں گے تو ہو سکتا ہے ان کو اجازت مل بھی. آپ کے جواب کے تناظر میں کہہ رہا ہوں، پی ٹی آئی سے جب بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اب وہ ماحول بننا چاہیے، ہمیں کہیں نہ کہیں سے یہ دکھائی دے کہ ہمارے لیے کچھ نہ کچھ ریلیف ہے. اگر بات کریں، وہ کہتے ہیں کہ کورٹس آرڈر موجود ہیں، ملاقات نہیں کرائی جاتی. عمران خان نے ابھی اپنے وکلا سے ملاقات کی درخواست بھی دائر کر دی ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں کہ فیملی کو نہیں ملنے دیا جاتا. آپ کوئی ایسا جسٹر تو شو کریں کہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھیں. ہم نے تمام تر وہ جیسے شو کیے، گائے بگائے کرتے رہے. وکیل کی بھی ملاقات جو ہے وہ ہو جائے گی. وکیل کی ملاقات کو کوئی ایسا ایشو نہیں. ملاقاتوں کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کا ایشو ہے، اور وہ بالکل خلاف آئین اور خلاف قانون ہے. اس حوالے سے آج دن تک انہوں نے کسی قسم کی کوئی بھی انڈرٹیکنگ نہیں جمع کرائی، نہ اڈیالہ کے سپرنٹینڈنٹ کو، نہ ہی عدالت کو. جس عدالت کا کہتے ہیں کہ آرڈر موجود ہے، اسی عدالت کے آرڈر کو خود وائلیٹ کرتے ہیں. تو کم از کم ان کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ آج دن تک وہ انڈرٹیکنگ کیوں نہیں جمع کرائے گی، نہ کسی رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس، نہ سپرنٹینڈنٹ کے پاس. اور بالکل یہ خود اپنے آپ کو ان قانون کے ساتھ نہیں اگر اس اپنی ملاقات کو اس حوالے سے رکھ سکتے یا اس آرڈر کو وائلیٹ کرتے ہیں، تو یہ ایکولی جو ہے یہ شولڈر بھی انہی کو کرنا پڑے گا اس کا تمام تر معاملہ. ابھی عقیل صاحب لاسٹلی یہ کویشچن کروں گا کہ ہم یہ تو دیکھ رہے ہیں کہ یہ جنگ ہمیں آئندہ آنے والے دنوں میں رکتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. دونوں سائڈ سے حملے ہو رہے ہیں اور پاکستان کی معیشت اس سے متاثر ہو رہی ہے. آپ لوگوں نے سبسڈی دی ہے، ٹارگیٹڈ سبسڈی بھی دے رہے ہیں، پیٹرول پرائسز بھی انکریز کریں، لیکن عوام یہ جاننا چاہتی ہے آئندہ آنے والے ایسے دنوں میں پھر آپ لوگوں کی اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ الٹیمیٹلی کیا سفر ہی کرنا ہے لوگوں کو، چونکہ عالمی پرائسز تو بڑھ رہی ہوں گی؟ کیا ایسی اسٹریٹجی ہوگی؟ کیونکہ یہ وہ وقت ٹیسٹنگ ٹائمز ہوتے ہیں حکومت کے لیے، جب اس نے ریلیف دینے ہوتے ہیں، جب اپنی عوام کو سہارا دینا ہوتا ہے. تو سہارا دینے کے لیے
الفاظ کے علاوہ آپ لوگوں کے پاس کیا ہے؟ الفاظ کے علاوہ آپ کو ٹارگیٹڈ سبسڈی ابھی میں نے گنوائی اور سر لیکن عقیل صاحب آئی ٹوٹلی ایگری ود یو، آپ ٹارگیٹڈ سبسڈی دے رہے ہیں، لیکن کنسیڈرنگ دیٹ کہ یہ اگر جنگ 2-3 ہفتے تک بھی چلتی ہے، آپ کتنی ٹارگیٹڈ سبسڈی دے سکتے ہیں؟ یہ بھی تو ایک سوال ہے نا. دیکھیں اب یہ تمام تر فگرز جو ہیں یہ ورک آؤٹ ہونے والی ہیں اور اس پہ کام چل رہا ہے ان دا بیک گراؤنڈ. آبویسلی ان دا بیک ڈراپ یہ دیکھا جا رہا ہے کہ یہ کتنی آگے جو ہے وہ ہو سکتی ہے. یہ ایک کانسٹنٹلی ایوالونگ سچویشن ہے. سر میں اس پہ اگر آپ کو یہ کہوں کہ یہ کس کو پتا تھا کہ مہینہ سے زیادہ جو ہے یہ جنگ چلے گی، یہ شاید آپ بھی نہیں سوچ سکتے تھے، نہ میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا. تو یہ کانسٹنٹ ایک جو ایوالومنٹ ہے، یہ ایوالو ہو رہی ہیں چیزیں، اس حوالے سے دیکھا جا رہا ہے. اور اب آئی تھنک کوئی بھی ملک ہے وہ اب اس حوالے سے پلاننگ نہیں کر سکا، کیونکہ جب یہ تمام تر معاملات جنگ کا جب شروع ہوا تو شاید 2-4 دن سے زیادہ کسی نے سوچا ہی نہیں تھا کہ یہ جنگ چلے گی، لیکن آج مہینے سے اوپر ہو گیا. تو اس حوالے سے اس تناظر میں بھی چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے. ہماری پلاننگ ہے، ہم مختلف زاویوں سے، مختلف اینگل سے چیزوں کو اسیس کر رہے ہیں اور اسی طرح حوالے سے اقدامات اٹھا رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ. عقیل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اپنی رائے کر رہے تھے. ناظرین پروگرام میں ایک چھوٹا سا بریک لیں گے. وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دس شارٹ بریک. محمد زبیر صاحب ہمیں جوائن کریں گے، آپ کہیں مت جائیں.